सामने इकराम आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि अब इंशाअल्लाह बस चंद ही दिनों के अंदर हम रमज़ान के महीने में कदम रखने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर अगर हम रमज़ान से पहले अगर थोड़ा प्लान बना लें, थोड़ा मंसूबा बना लें और अपने अंदर जहन साजी कर लें, अपने ख्यालात को मुरतब कर लें कि रमज़ान के दिन हम कैसे गुजारें, रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में कैसे गुजरे। अगर थोड़ा सा एक आउटलाइन अगर हम बना लें, एक छोटा सा मैप अगर बना लें, तो रमज़ान में हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रमज़ान को बहुत आसान बना रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के मुकाबले में आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत सारे मौक़े अता कर रखा है रमज़ान से सही माने में फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान था और हमारा जो रमज़ान है, ऐसे लगता है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हमारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के दरमियान। हमारा रमज़ान आ रहा है, अगर ज़रा गर्मी हो जाए तो हम एसी लगा लेते हैं और अगर एसी ना हो तो हम कूलर लगा लेते हैं। फैन तो हर गरीब और अमीर के पास मौजूद है और हम अपनी ड्यूटी को हाफ डे कर लेते हैं और हमारे दस्तरखान पर अनवा व अक़साम की नेमतें फैली हुई रहती हैं। हमारी इफ्तार के उस दस्तरखान पर 8-10 तरीके की नेमतें भरी हुई रहती हैं। लेकिन जरा सा पलट कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो कि भाई नबी का पहला रमजान है, सहाबा कराम का पहला रमजान है और वो रमजान किस हालत में आ रहा है? जंगे बद्र के दरमियान रमजान आ रहा है और रमजान के महीने में जंगे बद्र का सामना करना पड़ रहा है। रोजे भी सहाबा कराम से जो है पहला तजुर्बा, रमजान का तजुर्बा पहली मर्तबा, जंग का तजुर्बा पहली मर्तबा, दुश्मन के सामने का जो है पहला तजुर्बा। इसलिए कि इससे पहले कोई जंग नहीं हुई थी मुसलमानों से, मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, एक तरफा उन पर हर तरह का जबर हुआ था, जुल्म हुआ था, लेकिन जंग नहीं हुई थी। पहला जंग का मौका था, ये जंगे बदर का मौका है। दुश्मन 1000 की तादाद में है और आप 313 की तादाद में है और गर्मी का मौसम है और पहली जंग है, दुआएं मुसलसल हो रही हैं। तो ये कैसा हो रहा है? रमजान के महीने में हो रहा है। आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर जा रहे हैं रमजान के महीने में, रोजे की हालत में, और मुसलसल दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये तेरी मुट्ठी भर जमात अगर आज हलाक हो जाती है, अगर खत्म हो जाती है, तो फिर क़ियामत तक इस सरजमीन पर कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। इस कदर खौफ अल्लाह के रसूल सल्लम को है। इस तरह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तो ये पूरा ये पहला रमजान जंगे बद्र के हवाले हो जाता है। दूसरा रमजान जंगे उहद की तैयारी में गुजरता है और उसी जंग में हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद हो रहे हैं। उसी जंग में हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कान काटे जा रहे हैं और नाक काटी जा रही है, होठ काटे जा रहे हैं, हत्ता के कलीजा सीने से निकाला जा रहा है। इस कदर अंदोनाक जो हालात पेश आ रहे हैं वो रमजान के महीने में आ रहे हैं। तीसरा रमजान बदर दूम की तैयारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जा रहा है। चौथा रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जरा गौर करें आप, खंदक की खुदाई में जा रहा है। चौथा रमजान अल्लाह के रसूल का, रमजान के महीने में सहाबा कराम पेट पर पत्थर बांध बांध कर जो है खुदाई कर रहे हैं। सुबह में खुदाई, शाम में खुदाई, दिन में खुदाई, रात में खुदाई। रमजान के महीने में जंगे खंदक की तैयारी की जा रही है। उसके बाद रमजान गज़वा बनुल मुस्तलिक का है। अल्लाह कर जंग से वापस आते हैं। जंग से वापसी के दौरान
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا جاتا ہے، اور وہ بہتان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر لگایا گیا، اس ٹینشن میں وہ رمضان گزرتا ہے۔ بھائی سب سے اعلیٰ آدمی کی بیوی پر الزام، اور وہ کشمکش، پریشانی، کبھی ان سے مشورہ کر رہے، کبھی ان سے مشورہ کبھی ان سے مشورہ کر رہے، وہ پورا مہینہ پریشانی کے عالم میں گزرتا ہے۔ اس کے بعد رمضان، ایک رمضان زندگی میں نبی کا صلح حدیبیہ کا رمضان سکون سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان فتح مکہ کا ہے، فتح مکہ کی تیاری کا ہے۔ 17 رمضان کو جو ہے یہ یعنی فتح مکہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھئی آسانی سے مل جائے گا۔ تیاری کر رہے ہیں، فوج کو لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، مقابلہ کرنے کے ذہن میں ہیں، سب کچھ یہ سب رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح آسانی سے نصیب کیا، لیکن جنگ ہونے تک کیا نبی کو یقین تھا کہ ہو جائے گی؟ نہیں، تیاری تو کر رہے تھے، دعائیں تو کر رہے تھے، ٹینشن تو تھا۔ گویا رمضان کے مہینے میں جنگ کی تیاری کا جو ٹینشن ہوتا ہے کس قدر بڑا ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ اس مرحلے سے ہم نہیں گزرے ہیں، ان حالات سے ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، تو وہ ٹینشن کیسے ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اور آخری رمضان اللہ کے رسول وسلم کا جنگ تبوک کی تیاری میں گزر رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 9 رمضان میں صرف ایک رمضان نبی کا سکون سے گزرا، بقیہ سارے کے سارے رمضان اللہ کے رسول کے ٹینشن کے ساتھ گزرے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم لوگوں پر، کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا، ہمارا رمضان بڑے سکون کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ہماری سحری کے اندر بھی جو ہے ہم نعمتیں بھری ہوئی ہیں، ہماری افطار میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں، اور ہمیں روزے کا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ پیاس کی تکلیف، نہ بھوک کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف سے اللہ ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ ایسے ممالک آج بھی ہیں جہاں پر رمضان کے مہینے پتہ نہیں کس گھر بلڈوزر سے جو ہے منہدم ہونے والا ہے، کس کا گھر کب ٹوٹنے والا ہے، کون سا بچہ روزے میں جاتا ہے واپس آتا نہیں آتا وہ نہیں معلوم۔ ایسے ممالک بھی ہیں اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سارے کے سارے مسائل سے دور رکھا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور ہمارا رمضان آ رہا ہے، چلو ہم تھوڑے عمل کر لیں گے انشاءاللہ، ذرا جائزہ لیں گے۔ ہم سب سے پہلے ہم حقوق اللہ کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ بھئی حقوق اللہ میں نماز، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نماز کے اندر جتنی دعائیں ہم کو یاد ہے نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ بھئی ہمیں اتحیات تو سب پوری یاد ہے، ہم کو اتنے 30 سال سے 35 سال سے 40 سال سے 50 سال سے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، علم ترا سے ہم آگے نہیں بڑھے، علم ترا سے ناس تک ہمیں سورہ یاد ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں سورہ یاد نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رمضان میں اور 2 سورہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ، 1 سورہ ہم اور آگے بڑھیں انشاءاللہ، 4 سورہ اور آگے بڑھیں انشاءاللہ، کبھی جو ہے ہم دیکھ کر تلاوت کریں انشاءاللہ۔ ہم نے کتنے جنازوں میں شرکت کی، کیا ہمیں جنازے کی دعا یاد ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرنا، دعا یاد ہے؟ اگر نہیں ہے تو رمضان میں یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، رمضان میں سن کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، رومن میں لکھ کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، انگلش میں لکھ کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، عربی میں لکھ کر یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم چینجز لا سکتے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہم جو بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہم صرف ہونٹ ہلا کر نہیں پڑھیں گے، دعا پڑھ کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قنوت یاد ہے نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھیں۔ تو نمازوں کا جائزہ لیں میرے دوست، انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں جو فرصت دے رہا ہے، اس فرصت کے موقع پر ہم نمازوں کی اصلاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہم اصلاح کریں انشاءاللہ۔ حقوق العباد میں کتنے رشتے ہمارے پھٹے ہوئے ہیں، کتنے رشتے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے رشتے ہمارے پھٹے ہوئے چندی کے مانندے ہیں، اور کتنی دور ہمارے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے پڑوس کے ساتھ، ہمارے جو تعلقات ہیں اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کسی سے دور ہیں،
کوئی رشتہ دار ہم سے دور ہے تو رمضان کا مہینہ بہتر موقع ہے اس کو بلانے کا. افطاری بلا کر قدرت کو ختم کر سکتے ہیں, کبھی سحری میں دعوت دے کر اس کی جو ہے نفرت کو مٹا سکتے ہیں, اور ہم افطار میں تھوڑے کھجور کے پیکٹ دے کر محبت کو بڑھا سکتے ہیں. ہم افطار کے جو ہے چند جو ہے یہ فروٹ دے کر ہم اپنی نفرت کو کم کر سکتے ہیں, اس کے پاس جا سکتے ہیں, اس کو بلا سکتے ہیں. تو گویا اپنے رشتوں کو بھی بحال ہم کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے اندر. اور اس رمضان کے مہینے میں ہم انشاءاللہ اپنے کاروبار کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے کاروبار میں کہیں حرام تو نہیں ہے, ہمارے کاروبار میں کہیں حرام کی آمیزش سے ملاوٹ تو نہیں ہے, اگر ہے تو اس رمضان کے بعد کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ میرا کرانے دکان ہے اور اس میں میں سگریٹ بیچ رہا ہوں, اس میں گھٹکا بیچ رہا ہوں, اس میں زردہ بیچ رہا ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم عہد کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد, بلکہ ابھی سے انشاءاللہ زردہ ہٹا دیں گے اپنے دکان سے, انشاءاللہ سگریٹ نکال دیں گے اپنے دکان سے, گھٹکا نکال دیں گے اپنے دکان سے. تو جو حرام چیزیں چھوٹی کہیں مل کر آ سکتی ہیں اپنے کاروبار کے اندر, تو اس کو ہم نکال کر باہر پھینک سکتے ہیں انشاءاللہ. اور لین دین کا معاملہ, اگر لین دین کا معاملہ ہے, پچھلا قرضہ پرانا باقی ہے, 1 سال کا, 2 سال کا, 6 مہینے کا, 8 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے قرضہ اگر باقی ہے, تو اس رمضان کے اندر کوشش کریں گے اپنے قرضے کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ. قرضے سے ہم بری ہو جائیں گے انشاءاللہ, قرضے سے ہم پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لین دین کے بھی اصلاح کرنا ہے, کاروبار کی بھی اصلاح کرنا ہے, کاروبار میں اور آگے بڑھنا ہے, پلان بنائیے انشاءاللہ. اسلام کاروبار میں آگے بڑھنے سے نہیں منع کرتا. آپ ارب پتی بن رہے کاروبار میں, بالکل بن سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ کاروبار میں کیسے آگے بڑھیں, کاروبار اور کیسے پھیلائیں, کاروبار میں کیسے ترقی کریں, پلان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. بنائیے, حلال کاروبار میں جتنا آگے بڑھیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, انشاءاللہ اس کا حق بھی ادا کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اور دوست, اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ پورے 30 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے ارے بھائی وہاں جو ہے 5 پارے پڑھ رہے ہیں وہ مسجد کے اندر, 6 دن میں تراویح کلوز ہوتی, چلو وہاں پڑھ لیں گے ہم لوگ. نو, وہاں 3 پارے پڑھ رہے ہیں 10 دن میں کلوز ہونے والی, چلو وہاں جائیں گے. نو, وہاں پر 2 پارے پڑھ رہے ہیں, وہاں پر 1.5 پارا پڑھ رہے ہیں, وہاں پر بس 10 پارے میں 3 دن میں کلوز کر رہے ہیں, وہاں ایک شبی میں 1 رات میں کلوز کیا جا رہا ہے, وہاں جائیں گے. میرے دوست, قرآن کو جو ہے جلدی پڑھ کے ختم کرنا تراویح کا مقصد نہیں. قیام اللیل ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا, 30 دن کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا وہ مطلوب ہے. 10 پارے, 3 پارے, 5 پارے, 6 پارے, ایک شبینہ قرآن ختم کر کے کاروبار میں لگ جانا, یہ اس کا حق نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اپنے کاروبار میں شیطان لاتا ہے بھائی 1 مہینہ ہے کمانے کا, اگر یہ مس ہوا تو پھر سال بھر ایسا موقع تو نہیں ملتا. ہاں ضرور, یہ ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے. اس قدر کاروبار ہوتا ہے تراویح کے ٹائم پر ہی. بیچارہ صبح سے دکان بیٹھا ہوا رہتا لیکن گراہک ہی نہیں آتا. ہاں, افطار تک بھی جو ہے وہ بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے رہتا ہے. افطار کے بعد جو ہجوم شروع ہوتا ہے, عین تراویح کے ٹائم پہ اس کا کاروبار دھماکہ سیل ہوتا رہتا ہے. آزمائش مومن بندے کے لیے کہ اللہ, میں یہ گراہک کو سنبھالوں یا تراویح پڑھوں, میں یہ گراہک کو چھوڑ دوں یا تراویح کو چھوڑ دوں. عام طور پر بندہ یہ اللہ کے حقوق میں بندہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر یہاں پر ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پورے 30 تراویح ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم عہد کر لیں گے اس رمضان کے اندر کہ بھائی اس رمضان میں انشاءاللہ اتنا بجٹ میں جو ہے صدقے کے لیے فکس کر رہا ہوں. کریے آپ, ہر نماز میں, ہر مسجد میں کہنے کا اعلان ہوتا رہتا ہے. میں انشاءاللہ 5000 کا بجٹ رکھ رہا ہوں اس رمضان کے لیے. بھئی جب بھی اعلان ہوتا تو 50 روپیز جو ہے دے دوں گا, چاہے مدرسے کا ہو, مسجد کا ہو, فلاں کا ہو. پورے مہینے میں انشاءاللہ 5000 روپے بجٹ میں میں صدقہ کروں گا انشاءاللہ. جب مسجد میں اعلان ہوتا جائے گا, اس 5000 میں ہو سکتا ہے 1-2000 اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیں انشاءاللہ. کہ بھئی 2000 میں بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ بیگم تم تراویح کو جا رہے ہو نا, تم بھی تھوڑا صدقہ کرو. بچوں تم بھی مسجد کو جا رہے ہو, تم بھی 10 روپے صدقہ کرو. اپنے 2000 بیوی بچوں کو دے دیا, 3000 بچے, میں روزانہ 100 روپے کروں گا انشاءاللہ.
یا 100 روپے کو 50-50 میں ڈیوائڈ کر کے کروں گا انشاءاللہ, یا 100 روپے میں 4 مرتبہ 25-25-25-25 کروں گا انشاءاللہ. کچھ پلان بنائیے, ایسا بنائیں گے تو خرچ ہوں گے پیسے, ورنہ اعلان ہوگا دینا 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 دینا, ہاتھ جاتا نہیں جیب میں, سوچتے سوچتے مسجد نکل جاتے, لیکن بیچارے مسجد کو پیسے نہیں جاتے. بجٹ بنائیے, ایک پلان بنائیے, اپنے لیے پلان, بھی بچوں کے لیے پلان, اور ماں باپ کے لیے پلان بنائیے. امی مسجد کو جا رہے ہیں, آپ کچھ پیسے رکھ لو, صدقہ کرو. امی آپ, ابو آپ مسجد کو جا رہے ہیں, یہ کچھ پیسے رکھ لو, آپ رمضان میں صدقہ کرتے رہو آپ. تو یہ یعنی اس سے ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جاتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر دن تو نہیں بول سکتا میں, اور ہر دن بولیں گے تو پھر بالکل ہوتا بھی نہیں عمل. تو ایک کام کر سکتے ہم, 4 انشاءاللہ حج اور عمرے کریں گے انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں. شیخ رمضان کے مہینے میں آج عمرے کو جانے کے لگ بھگ 2-3 لاکھ روپے ہونا پڑتا ہے شیخ. ہاں 2-3 لاکھ روپے ہونا پڑتا, آپ لے کے جو بڑھ رہے ہیں کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں جاتے نو پرابلم, لیکن 4 حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ پورے رمضان میں. ہم کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ آدمی فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے, اور وہ اذکار پڑھتے 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 سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کر گھر کو جاتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب لے کر جاتا ہے. حج اور عمرے کا ثواب لے کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پورے مہینے میں 4 ہفتوں میں 1 ہفتہ اور 1 ہفتہ اور 1 ہفتہ اور 1 ہفتہ ہم پلان بنا سکتے. ہر دن کرنے کے لیے کہیں تو عمل نہیں ہوگا, مشکل ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ ہو سکتا ہے, 1 مرتبہ ہو سکتا ہے. تو گویا اس رمضان میں آدمی کم از کم 4 اور حج اور عمرے کا ثواب کما سکتا ہے, کم سے کم 4 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ. اور اس رمضان کے مہینے میں 90% لوگ روزانہ 1 روزہ رکھتے ہیں. ہاں تو تعجب کی بات کیا ہے, 90% لوگ روزانہ 1 روزہ رکھتے ہیں, لیکن کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 روزے بھی رکھتے ہیں. شیخ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ روزانہ 20 روزے, 30 روزے بھی رکھنے والے ہیں. وہ کیسا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک آدمی کی افطار کراتا ہے تو اس کا روزہ بھی اس کے ساتھ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ. کوئی 2 آدمی کی افطار کراتا ہے, 2 روزے کما رہا ہے ایکسٹرا. کوئی 5 کی افطار کرا رہا ہے, 5 کے روزے حاصل کر رہا ہے. کوئی 10 کا افطاری کرا رہا ہے, 10 روزے کما رہا ہے. کوئی 20 کی افطاری کرا رہا ہے, 20 روزے کما رہا ہے ماشاءاللہ. ایسے خوش نصیب بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کیا کرنا پڑے گا؟ جس ذرا سا اپنے سافٹ ویئر کو ذرا سا گھمائیں پھرائیں کہ بھائی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 1 روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی روزے کماؤں گا. 1 کلو کھجور لوں گا انشاءاللہ, 1 کلو کھجور اچھی کوالٹی کا لوں گا, تاکہ 10 کھجور پڑے ہوئے تو میرے کھجور سب سے ٹاپ دکھیں اور پہلا دن وہ کھا لے. ظاہر بات ہے نا بھی آج اچھی کوالٹی کھجوری کھانا چاہتا ہے کوئی بھی آدمی, پلین کھجور ڈال دیا اور سائڈ میں زبردست وہ اجوا ڈال دیے یا اور شکر ڈال دی تو پہلے وہ آدمی وہ کھائے گا. تو کوشش کرو 200 روپے کلو کا جو ہے میں یہ کھجور لوں گا, 300 روپے کلو کھجور لوں گا. 1 کلو میں ممکن ہے 20, 30, 40, 50, 60, 70 کچھ اس سے کھجور آتے ہوں گے. ایک کام کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ, 1 کلو کھجور لیا اور چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پاکٹ ملتے, میں 3 کھجور ڈال کے 1 پاکٹ بنوں گا, اور میں افطاری سے پہلے آؤں گا مسجد کے پاس کھڑے ہو کر جو بھی اندر آ رہے ہیں, بھائی آپ لیجیے, آپ لیجیے, آپ لیجیے. آپ جتنے لوگوں کو میں اپنا پاکٹ دے رہا ہوں اور یہاں آنے کے بعد اگر وہ اسے افطاری کر رہے ہیں تو اتنے لوگوں کا اجر میرے کھاتے میں بھی آ رہا ہے. اور معیوب بات نہیں ہے میرے دوست, کوئی گری پڑی بات بھی نہیں ہے. خوش نصیب آدمی ہے جو آنے والے مسجد میں افطار کے لیے آنے والوں کے لیے پاکٹ فراہم کر رہا ہے, یا اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ اگر مسجد والے افطاری انتظام کر رہے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے, شیخ یہ میرے کھجور لیجیے, آپ اس میں ڈال دیجیے.
साहब ये मेरे मौज है उसमें आप डाल दीजिए, ये मेरे फुला है आप डाल दीजिए, आप उसमें शरीक होकर अपने रोजों की तादाद को बढ़ा सकते हो। दोस्त यहां चाहत अगर हुई ना कुछ भी कर सकता बंदा, यहां नहीं हुई, यहां नहीं आया सॉफ्टवेयर में तो ऐसे कितने रमजान गए हमारे बैलों की तरह, सॉरी बस हम दिन गुजार रहे हैं। नहीं, चेंज होंगे इंशाअल्लाह, तब्दील होंगे इंशाअल्लाह और कमाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह एक मर्तबा मुमकिन है इस मस्जिद के जिम्मेदार में कोई एक आदमी जो अतराफ अकनाफ के गांव से वाकिफ रहते, वो लोग भाई फुला का जो है एक फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस वाला है तो बार बार गांव को जाते रहते हैं माशाल्लाह, तो वहां गांव के लोगों के मालूम हालात मालूम फला फला मालूम, तो वह आदमी अपने 4-5 दोस्तों से पैसे कलेक्ट करके दूर गांव के लोगों को दोस्त इफ्तारी करो मेरे दोस्त, यहां सब पेट भरे हम लोग, हम सब खा रहे हैं, पूरा साल खाते रहते हैं, काश वो गांव वाले भी इफ्तारी में अच्छे खजूर खा सके, काश वो गांव वाले भी इफ्तार में खजूर के साथ साथ जरा फ्रूट खा सकें, काश वो गांव वाले भी जरा बिरयानी खा सकें। तो महीने में एक मर्तबा ऐसा प्लान बनाइए अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त, 10 दोस्त, अगर आप जानते हैं एक दूसरे को, किसी एक को पकड़िए और एक मर्तबा शहर से बाहर गांव में जाके उनको खिला के देखिए, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट कैसी होती है माशाअल्लाह, वो जब खाते रहते हैं तो कैसे खुश होते रहते हैं। एक प्लान ऐसे बनाया जा सकता है इंशाअल्लाह, गांव के बाहर का प्लान, गांव का प्लान बनाया जा सकता है। अगर आप नियत करते हैं तो माशाअल्लाह मस्जिद में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अतराफ अकराफ गांव से वाकिफ हैं, उनसे आप काम ले सकते हैं इंशाअल्लाह, खुद भी जा सकते हैं आप साथ साथ में, चलो हम सब मिलकर जाएंगे इंशाअल्लाह। कितना मतलब मुबारक वो सफर होगा, कितना खुशनसीब वो दिन होगा जिसमें हम अपने गांव वाले भाइयों की हम फिक्र कर रहे हैं, वहां की औरतों को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, मर्दों को खिला रहे हैं, खाओ तुम खाओ, तुम लोग खाओ, अमेजिंग मसला माशाअल्लाह। और इस रमजान में ऐसे हो सकता है इंशाअल्लाह कि भाई एक दिन किसी मदरसे का रुख भी करो मेरे दोस्त, किसी मदरसे का जायजा भी लो, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हालात का जायजा लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के कपड़ों का जायजा लीजिए, उनके चप्पल का जायजा लीजिए, उनके मदरसे में रखे हुए पेटियों का जायजा लीजिए, उनके मदरसे पहनने वाले जो है यानी वो लिबास का जायजा लीजिए, लिबास का जायजा लेकर अपनी आंखों से उसको हेल्प कीजिए। बेटा ये कपड़े पहन लो आप माशाल्लाह, बेटा ये मेरे जूते हैं आप पहन लो, बेटा ये बैग है आपके लिए, बेटा ये ब्लैंकेट है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बेटा ये जो है ये बेडशीट है मैं आपके खातिर लेकर आऊं। कभी किसी वक्त पूरे महीने में एक मर्तबा किसी मदरसे का जायजा लें, अगर मदरसे छुट्टी में हैं यतीम खाने का जायजा लें, बहुत सारे यतीम खाने भी हैं माशाल्लाह शहर के अंदर, यतीम खाने के पास जाएं, उन बच्चों से मुलाकात करें, उन बच्चे की हालत को जरा गौर करें, कैसे गुजार रहे हैं हमारे बच्चे, हर दिन कैडबरी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हर दिन नए नए चीजें खा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी कौम के बच्चे भी हैं जो रूखा सूखा खाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं तो ओल्ड एज हाउस जाइए जहां पर वो माँ बाप पड़े हुए हैं जिनके बच्चे करोड़ोंपति लाखोंपति है, लेकिन माँ बाप जो है ओल्ड एज में पड़े हुए हैं, उनका जायजा लें, या मदरसे का जायजा लें, या यतीम खाने का जायजा लें, या ओल्ड एज हाउस का जायजा लें, पूरे महीने में एक मरतबा बस दोस्त, ज्यादा प्लान मत बनाओ, एक ही बार बनाओ बस, इंशाअल्लाह रमजान हमारा बिल्कुल अलग पाएंगे आप इंशाअल्लाह। और ये भी हो सकता है माशाल्लाह मेरी आवाज जिन जिन मस्जिद वालों को पहुंच रही है, ये रमजान से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि भी हमारे मस्जिद में 20 बच्चे आ रहे हैं, हमारी मस्जिद 30 बच्चे आ रहे हैं, और ऐसी मस्जिदें भी हैं जहां पर बच्चे 100 की तादाद में आते हैं, ऐसी मस्जिद भी हमारे करीब में 250 बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अमेजिंग, 250 बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब उसी मोहल्ले के बच्चे हैं माशाल्लाह, आसपास के बच्चे 250 की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंशाल्लाह हम अब मस्जिद तकी के अंदर हम ये कर सकते हैं कि बच्चों इस मस्जिद में जितने आने वाले बच्चे हैं अगर आप लोगों ने पूरे रोजे रखे तो हम आपको प्राइज देने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर आपने पूरे तरावे मस्जिद में जमात के साथ पढ़ा आपने हम प्राइज देने वाले आप इंशाल्लाह। देखो बच्चों के अंदर कैसे माहौल पैदा हो जाता है, छोटा सा
آپ کا ابھارنا, چھوٹا سے توجہ دلانا انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بہت کچھ آگے لے آ سکتا ہے. 30 روزے نہیں رکھ سکے, اوکے بیٹا 25 کون رکھے. 25 نہیں رکھ سکے, اوکے بیٹا 20 کون رکھے. 20 نہیں رکھ سکے, اوکے بیٹا 15 کون رکھے. دوست, یہ بچوں کو آج ہم اگر ماحول نہیں دیں گے نا, کون دے گا میرے دوست. آج ماں باپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے, وہ فکر نہیں ہے, اور وہ کر نہیں سکتے. تو مسجد کے ذمہ دار وہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں انشاءاللہ بچوں آپ کا نام رجسٹر کیا جائے گا. کون اس روزے کمپٹیشن میں آنے والا ہے, نام لکھیں گے ہم. کون تراویح کمپٹیشن میں ہم نام لکھیں گے. پورے مہینے میں جو بھی آگے بڑھ کر کرے گا اس کو ہم پرائز دیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا میرے دوست یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہم ایک پلان نہیں بنا سکتا, ہم روزانہ انشاءاللہ ظہر کے بعد ایک چھوٹا سا 15 منٹ کا یا 10 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا بیان سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یاد رکھو دوست, ظہر پڑھنے کے بعد کوئی بڑا کمال ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں, کوئی بڑا کمال نہیں کرنے جا رہے ہیں. ظہر پڑھنے کے بعد پلان بنا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ بھی آدھے گھنٹے کا بیان میں سنوں گا انشاءاللہ, ایک 15 منٹ کا بیان سنوں گا انشاءاللہ. یہ بھی آپ پلان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور نوجوان, ہمارے بڑے پیارے نوجوان ہیں میرے دوست, آپ میرے نوجوان دوستو, تمہارے ہاتھوں میں آج ٹیکنالوجی بالکل آسان ہوتی جا رہی ہے. تم ایک کام کر سکتے ہو نوجوانوں, کسی بھی ابھی 2-4 دن رمضان کے لیے باقی ہیں, آپ کسی اچھے قاری کی آواز, جو بہت بہت پیاری آواز ہے, اس کا آڈیو ڈاؤن لوڈ کرو اور لوگوں کو بھیجو, پڑھنے کے لیے سناؤ. ماشاءاللہ وہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے, اور تم گھر میں لگا سکتے ہو, گھر والوں کو سنا سکتے ہو. اور میرے نوجوانوں, تم لوگ ہر دن مسجد کے اندر مغرب کے بعد رضاکارانہ طور پر صفائی میں حصہ لے سکتے ہو. بھئی موزن صاحب کرنا ضروری نہیں. ہم نوجوان ہیں, مغرب کی افطار کر لیا, وہاں پر پورا دسترخوان پڑا ہوا ہے, موز کے چھلکے پڑے ہوئے, کھجور کے گھٹیاں پڑے ہوئے, فلاں, ہم فٹافٹ صفائی میں کہاں ساتھ دیں گے انشاءاللہ. نماز بھی ہو جاتی, افطار بھی ہو جاتا, صفائی بھی ہو جاتی. کتنے خوش نصیب نوجوان ہیں اگر وہ لوگ مسجد کی صفائی میں حصہ لیتے ہیں یا تراویح کے بعد کی صفائی میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ کام بھی آپ لوگ کر سکتے ہو. ہمارے سامنے میدان کھلا پڑا ہوا ہے. اور اسی طرح دوست, ایک کام ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سارے نو مسلم بھائی بھی رہتے ہیں, جن کے پاس عید کیسے ہوتی ہے, رمضان کیسے ہوتا ہے, وہ ماحول ان کے پاس نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے. عید کیسے ہوتی ہے اور روزے کیسے ہوتے ہیں, کیسے گزرتے ہیں, کیسی خوشی ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں, ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نو مسلم بھائی کو فیملی کے ساتھ اپنے گھر کو بلائیں, اور ہمارے ساتھ ایک روزہ افطار کرو ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ عید ہمارے ساتھ مناؤ. ایک دن ہمارے پاس رہو, مغرب سے عشاء تک ہمارے پاس رہو, ظہر سے مغرب تک ہمارے پاس رہو, اور رہ کے ان کی دلجوئی ہم کر سکتے ہیں. کسی نو مسلم بھائی کو اس کی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کو بلا کر ان کا سامان, ہو سکے تو ایک جوڑ کپڑا ان کو دلا دیجئے. ایک جوڑ کپڑا اگر اس لیڈی کو دلائیں گے نو مسلمہ کو, تو کتنی بڑی خوشی ہوگی, کتنی بڑی خوشی ہوگی ان لوگوں کو. یہ کام بھی ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا سرکل اس کی جان پہچان میں, اس کی مسلیوں میں, اس کی فلاح ہے, تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے کرنے کا. انشاءاللہ اس رمضان ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوست, ہمارے خاندان کافی بکھرے ہوئے ہیں, دوست احباب بکھرے ہوئے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں چھوٹے تحفے تحائف گفٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بڑے کرو نہیں بولتا میں کبھی بھی, میں بڑے بجٹ والا کوئی کام بولتا ہے نہیں میں کبھی بھی, چھوٹے بجٹ والا بولتا ہوں, تاکہ ہر آدمی کرنا شروع کرے. جب کرنا شروع کرتا ہے, ہیبٹ بلڈ ہوتی نا, اس کے بعد کتنا بھی بڑے خرچے والے کام کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. ہیبٹ بلڈ کے بغیر, عادت بنے بغیر بڑے پروجیکٹ والے کام بولو گے, بھاگ جائیے قوم, کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو. تو چھوٹے کام کریں گے انشاءاللہ, چھوٹے تحفے جو ہے کریں گے انشاءاللہ. 20 روپے والا تحفہ گفٹ کیجیے آپ. ہو سکتا ہے مسواک, میں اپنے 4 دوستوں کو مسواک تقسیم کروں گا انشاءاللہ, پاسبل ہے, مسواک دے سکتا ہوں رمضان کے مہینے کے اندر. ہو سکتا ہے کچھ بھی اس کو رمضان کے مہینے میں کامن چیز میں دے سکتا ہوں. اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے, مسجد سے جوڑنے کے لیے,
آپ کیا کر سکتے پلان بنائیے. اپنے گھر والوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے, تراویح کے لانے کے لیے ان کو ذرا سہولت فراہم کیجیے. اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا پکوان میں لگا رہی ہیں. بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ ان کی بھی, معمولی قربانی نہیں ہے دوست. ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھ کے کھا لیتے ہیں, ہاں کوئی مشکل نظر نہیں آتا ہے, لیکن ہم سے پہلے اٹھ کر وہ 2 بجے سے پکانا شروع کرتے ہیں نا, وہ بڑی قربانی ہوتی ہے. ہم ان کی قربانی کو یعنی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پھر عصر کے بعد ہی پکوان شروع ہوتا ہے, انواع اقسام کی پکوڑے ہے, یہ جلیبی ہے, اور وہ ہے وہ نام, خیر منہ پانی آتا پھر آپ لوگوں کو بولے تو نہیں, اتنے کام کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی کر رہے ہیں اجر ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ روزے دار کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ روزے دار کو سپورٹ کر رہے ہیں, اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن پوری توانائی پکوان میں لگانا یہ مناسب نہیں ہے. کنٹینیوس مائنڈ میں آ رہا, آج کیا پکانا, آج کیا پکانا, آج کیا پکانا, آج کیا پکانا, ہاں کنٹینیو مائنڈ میں وہی گھومتے رہنا. عبادت کو چھوڑ دینا, تراویح کو لیٹ لینا, قرآن کو چھوڑ دینا, اذکار کو چھوڑ, یہ مناسب نہیں ہے. آپ لوگ وہ ضرور کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں بھی اپنے دل کو لگائیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا بنانے کی عطا فرما. ہر طرح کے قرضے سے محفوظ فرما, بلاؤں سے محفوظ فرما, حاسدوں سے محفوظ فرما, دشمنوں سے محفوظ فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما, وبا سے محفوظ فرما, بلا سے محفوظ فرما. ہر بری چیز جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے, ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی, دنیا کو نقصان پہنچانے والی, ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.